Welcome to my channel. Please subscribe my channel. Novel 2 Part 12. आप कहाँ जा रही हैं? गुल जो अभी उठी थी सालक शाह के सामने बैग पड़ता देख कर बोली, जबकि वो गुल को यूं ही नजरअंदाज किए अपने काम में मशगूल रहा। इसके चेहरे पर संजीदगी रकम थी। वो कभी भी गुल के सामने से यूं नहीं रहता था। गुल के दिल को जैसे किसी ने मुट्ठी में भींचा तो कैसे छोड़कर जा रहा था। वो सालक शाह हर हद पार कर चुकी थी कि अब अपना जब्त खो बैठा। बगैर गुल का जवाब दिए सालक शाह बैग उठाता बाहर निकल गया। बगैर कुछ कहे, बगैर गुल को देखे, भीगी आंखों से इसकी पुश्त को देखती वो बगैर जूता पहने उठकर इसके पीछे भागी। सालक शाह सीढ़ियां उतर आता। शाह व उसकी पुकार में अजीब सी शिद्दत थी। सालक शाह वहीं सीढ़ियों में रुक गया। किसी के दिल में खंजर घोंपने की कोई वजाहत नहीं होती। सालक शाह भी संजीदगी से बोलते हुए सालक शाह ने अपने कदमों में बेड़ियां महसूस की। वो लम्हा में हवेली से दूध से बाहर चला गया। हाथों में पहनी चूड़ियां इसके दुपट्टे से उलझी तो पिन की खींचे जाने पर शिजा की आंख खुली। अब तक रात वाली पोजीशन में ही थी, बस फर्क ये था कि बेड क्राउन से टेक लगाए। इसे नींद आ गई थी तो कब अब तक नहीं आया। कमरे में कहीं इससे मौजूद ना देखकर शिजा का दिल पहली बार पिस गया। क्या वैसे इस काबिल नहीं समझता? आंखों में उमंड आने वाले आंसू बंद बांधते उठकर वाशरूम में बंद हो गई। सामने ही दीवार में नस्ब आईने में अपना तजस्सा रूप देखकर शिद्दत से रोना आया। इसे लगा था वो आएगा। ज़ुबान से बेरुखी की उम्मीद न थी। शज़गवान शाह के ख्वाब देखे जाने से पहले ही टूट गए। नोच नोच कर जेब उतारती वो अपने चेहरे पर पानी छींटे मारने लगी। जब आंखों की जलन और बढ़ी तो बाहर निकलकर अलमारी में अपना सूट उठाकर चेंजिंग रूम में घुस गई। कुछ पल बाद वो सादा और स्याह रंग के सूट में बाहर निकली, जिसके साफ सुर्ख रंग का दुपट्टा मौजूद था। मीठा मीठा मेकअप, रोई रोई सुर्ख आंखें इसकी कशिश में इजाफा कर रही थीं। बेड के पिछली दीवार पर क्राउन तकवान का बड़ा सा पोर्ट्रेट दाशिजा के लिए कोई भी ना था इस दुनिया में मोहब्बत के दो बोल बोलने वाला। वो कैस कदर बदनसीब थी। सुर्ख होठों को दांतों से कुचलती हुई वो अपने आंसू अंदर ही उतारने लगे। ड्रेसिंग टेबल में नजर आते अपने वजूद को भीगी आंखों से धुंधला सा और दिखती चेहरा झुका गई। आंखों से आंसू लड़ियों की मन टूटकर गिरने लगे। जब अचानक इसका ध्यान सामने कागज पर पड़ा, रात को इसने कुछ भी ना देखा था, तभी वो उस कागज को ना देख सकी। हाथ बढ़ाकर सफेद कागज को उठाते ही ऐसे खुलने लगे। सामने तहरीर लिखी थी, ज़ुबान शाह, बहुत से मामला निकलते हैं, तुमसे जल्द मिलूंगा। फिलहाल मेरा इंतजार करो और अपना ख्याल रखो, ज़ुबान शाह। इस तहरीर को पढ़कर वो यहाँ वहाँ देखने लगी। इसे लगा था उसे देख रहा था, मगर नहीं, वो सिर्फ इसके अल्फाज थे। न जाने उसने कब आना था। तभी वो बाहर निकलकर अपने पुराने कमरे में आ गई। दरवाजा बंद करते शिजा ने गहरी सांस ली और अपने अंदर अजियतें रह गई। 2 हफ्ते बाद साले शाह को गए हुए 2 हफ्ते हो गए थे। वो उसके इंतजार में आधी हो चली थी। खुद को कितनी ही बार नोचा था इसने, कितना कोसा, कितनी दुआएं मांगी थी, मगर वो ना आया। इस बड़ी हवेली में वो साला शाह के बगैर तनहा रह गई। इसकी नाराजगी का दुख एक जानिब था। वो जब जब नाराजगी का सोचती तो रोने लग जाती। इस वक्त डाइनिंग पर सब अफराद मौजूद थे। शादी के दिन के बाद से किसी ने ज़ुबान और सालक शाह को ना देखा था। शिजा और गुल खामोशी से बैठी अपनी प्लेट में चम्मच हिला रही थी। चंदा मेरी चाय, आगा जान की आवाज़ पर गुल चौंक कर इनकी जानिब देखने लगी। वो मुस्कुराते हुए इनकी जानिब देख रहे थे। इन 2 हफ्तों में गुल की किसी से इस कदर बनी थी तो वो आगा जानते, जिनकी सुबह शुरू ही से इन दोनों बेटियों को देखकर होती थी, जिनको जब तक वो अपने सामने ना देखते, खाना शुरू ना करते। वो इस पल भी मुस्कुरा कर उठ खड़ी हुई। वो पिछले 2 हफ्तों से शाम की चाय खुद अपने हाथों से इनके लिए बनाती थी। अम्मा साई सुलग कर आगा का अंदाज देखने लगे, जो गुलरू को अपनी बेटी बना चुके थे। कंग्रेचुलेशंस, यू आर प्रेग्नेंट। पिछले कुछ दिनों से इसकी तबीयत अजीब थी, तभी इसके वल्द से डॉक्टर के पास ले आए। चेकअप के बाद डॉक्टर के कहे गए अल्फाज अब इसके कानों में गूंज रहे थे। पारसा दिल का सोचा तुमने। वो चौंक कर मुड़ी। सामने ही इसके वालिद खड़े से 2 हफ्ते पहले की गई बात का जवाब मांग रहे थे। मैं चादर लेकर आई, सर झुकाकर कहते हुए कमरे की जगह बढ़ गई। कुछ ही लम्हों बाद वो चादर ओढ़े बाहर निकली। अपनी माँ से ना मिल सकी। मीना के जानती थी अगर इन्हें बताती तो वो कभी भी इसे भेजने पर राजी ना होती। अगर वो चली जाती तो इसके वालिद किसी न किसी तरह से समझा लेते। हवेली से निकलते ही इसकी निगाह अपने वालिद पर गई, जो कार में बैठे इसका इंतजार कर रहे थे। चादर हाथों में दबोचती गैर होती हालत के साथ वो कार में आ बैठी। इसका दिल बढ़ा जा रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला था। ठंडे पड़ते हाथ आपस में मसलती बाहर भागते नजारे देखने लगी। जाओ अंदर, पारसा मैं यहीं हूँ, सब ठीक हो तो आकर बताना।
اپنے ولد کی آواز پر وہ جھٹکے سے رخ موڑ گئی۔ وہ اسی گھر کے سامنے تھی، مٹھی بھینچی ہوئی چادر کو پکڑ دی باہر نکلی۔ دھیرے دھیرے قدم بڑھاتے ہوئے دروازے تک پہنچ کر وہ مشکل سانس لے پائی۔ ہاتھ بڑھا کر دیکھا تو دروازہ کھلا ہوا تھا۔ پارسا کمرے سے نکلتے اس کی نگاہ سامنے کھڑی ہارسا دل پہ گئی۔ آنکھیں سے دیکھنے کو ترس گئی تھی جتنا کیا، مگر وہ خود اسے قابل نہ کر پایا۔ اسے بھلا سکتا تھا۔ نگاہ اٹھا کر اس کے چہرے کی جانب دیکھا تو وہ کمزور سی لگی، ہاتھوں میں کوئی فائل تھامے اس کے سامنے تھی۔ ان ہفتوں میں نہ جانے اس نے خود کو کتنا کوسا تھا۔ فائل کو دیکھتے شیر دل نے آگے بڑھ کر فائل اس کے ہاتھوں سے لے لی۔ وہ پہلے والا شیر دل بچ چکا تھا۔ پارسا کا ہاتھ کانپ رہا تھا، وہ کیا کہے گا یہی سوچ کر وہ آنکھیں میچ گئی۔ اس بچے کے ذریعے تم مجھ پر حق جتانا چاہتی ہو، لڑکی اوقات مت بھولو اپنی۔ پہلی ہی رات سے علم ہے تمہیں مجھ سے نفرت ہے، تمہارے وجود سے سخت نفرت ہے، اور یہ وجود اس کا تم سے جڑ جانا ایک اور وجہ دے رہا ہے۔ نفرت کی بغاوت کرو گی تو میرے ہاتھوں سے ہی قتل ہو جاؤ گی۔ ابھی اور اسی وقت چلو ڈاکٹر کے پاس۔ وہ سخت بے رحمی سے بالوں کو جکڑے اپنا زہر پھنکارتے ہوئے کانوں میں ڈیل رہا تھا، اور جہاں اس کی بس ہوئی تھی کتنے ہی دن وہ خاموش رہ کر اس کی ہر بات سر ہلاتی رہی۔ شاید سب کے کہنے کے مطابق وہ شخص ٹھیک ہو جائے، شاید اس سے ذات سے جڑے رشتے کی قدر آ جائے، مگر آج وہ ہر حدود پھلانگ گیا تھا۔ وہ وجود جو ابھی دنیا میں نہ آیا اسے ماننے کی بات کر رہا تھا۔ دور رہیں مجھ سے، میرا آج سے آپ کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں۔ آپ سخت بے رحم انسان ہیں، آپ کے سوا کچھ نہیں۔ یہ بچہ واقعی آپ جیسا بے حس کا نہیں ہو سکتا، یہ صرف میری اولاد ہوگی جس کو میں اکیلے پال سکتی ہوں۔ بغیر آپ کے مجھے نفرت ہو گئی ہے آج کے اتنے وقت آپ جیسے شخص کے دل میں جگہ بنانے کے لیے اس قدر محنتیں کی، اپنی محبت کے رون جانے پر خاموش رہی، اپنے بے مول ہونے پر خاموش رہی، صرف ایک وجہ کہ اس رشتے کو آخری حد تک آزما لینا چاہتی تھی میں۔ آج آپ نے ہر حد پار کر دیا، پتہ گر گیا، مجھے نفرت ہے عورت ذات کی نفرت میں اس ننھے سے وجود کو جو ابھی دنیا میں نہیں آیا اسے مارنے چل پڑے۔ آپ کا دل پتھر ہو سکتا ہے مگر میرا نہیں۔ گریبان ہاتھوں میں جکڑے ہوئے وہ آج اپنی جمع کی ہوئی تمام ہمت کے ساتھ سامنا کر رہی تھی، چلا چلا کر ہر الفاظ اس کے سامنے بیان کر گئی۔ لفظوں میں ہمت تھی مگر محسوس ہوا جیسے اس کی روح بہت اذیت میں ہے۔ میں تمہیں چھوڑ دوں گا لڑکی۔ الفاظ تھے وہ دہکتا ہوا انگارہ تھے جو مقابل نے بڑی آسانی سے اس انگارے کی تپش کے سپرد کر دیا۔ آپ مجھے کھو چکے ہیں، بھیگی آنکھیں، آنکھوں میں ایک سمندر رقم تھا درد بھرا۔ تم مجھ سے اس کے لیے بغاوت کرو گی۔ مرد تھا تبھی اس بات نے اس کے ضمیر کو للکارا، تبھی اس کے پیٹ کی جانب اشارہ کرتے ہوئے مقابل کھڑی اس ذات کو اپنے قریب کیا۔ آج میں مانتی ہوں مجھے خود شخص سے عشق ہوا۔ اس کی سرد سیاہ نگاہوں میں اپنی نیلی آنکھیں گاڑے وہ ایک اور گہرا وار کر گئی۔ سانسوں کی تپش میں وہ اپنے چہرے پر محسوس کر سختی سے لب بیچ گیا۔ 2 لمحے لگے اسے سمجھنے میں وار کہاں ہوا تھا۔ اس کے لفظوں کا یہ گہرا وار کسی گہری جگہ جا کر چوٹ پہنچا چکا تھا، مگر مرد تھا نا۔ ایک جھٹکے سے چھوڑ کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ ہمیشہ کی طرح اس کا ٹھکانہ گھر سے باہر شور بھری دنیا میں گم ہونا تھا، مگر اس کے قدم تھمے سامنے ہی اس کے تایا رنجیدہ آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ پارسا دل چلو۔ شیر دل کو نظر انداز کرتے وہ پارسا کی جانب بڑھے، اس کا ہاتھ تھام کر وہ باہر کی جانب جانے لگے جب ان کے قدموں کو شیر دل کی آواز نے روک دیا۔ اگر ایک اور قدم تمہارے آگے کی جانب بڑھا میں خدا کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں پارسا دل، میں تمہیں عربی اسی وقت طلاق دے دوں گا۔ فاقیہ سے لفظ ادا کرتا وہ صوفے پر جا کر بیٹھ گیا، جبکہ وہ ساکت نظروں سے کبھی اس شخص کو دیکھتی جس کے لیے وہ اب تک اپنوں سے لڑتی آئی تھی، اور ایک جانب اپنے باپ کو جو آج اسے کسی بھی صورت لے کر جانا چاہتا تھا۔ وہ کس کا ساتھ دیتی، اس بے حس کا جو ہر بات پر بری طرح ٹھکراتا، جب چاہتا اسے پھول کی مانند رون دیتا۔ پارسا کیا طلاق دے گا تمہیں؟ میں خود طلاق دلوا لوں گا، یہ اس قابل ہی نہیں، میں نے رشتہ ڈھونڈ لیا ہے تمہارا۔ وہ حیرانی کی مورت بنی اپنے باپ کو دیکھ رہی تھی جو اتنی آسانی سے اتنی بڑی بات کہہ رہا تھا۔ بس بہت ہوا، ابھی اور اسی وقت گھر سے نکل جائیں، طلاق دوسرا حل ہے۔ میری شفاقیت سے آپ کی بیٹی واقف ہے، میں اسے اپنے ہاتھوں سے مار دوں گا کسی اور کا ہونے سے پہلے۔ پارسا کا ہاتھ مضبوط سے جکڑے وہ اس کے باپ سے دور کر گیا، جبکہ وہ کٹی ڈال کی طرح اس کی جانب کھینچی چلی آئی، ذہن میں کوئی ہتھوڑے برسا رہا تھا۔ وہ کیوں تھا ایسا محبت دیتا تھا تو اسے آسمان پر بٹھا دیتا تھا، اور نفرت ایسی قدر تھا کہ اس کے وجود سے گھن آنے لگتی تھی۔ کیا اسے اس کے وجود سے جڑے اس دوسری سانس لیتی زندگی کی پرواہ واقعی نہ تھی؟ وہ بے حسی کی مثال تھا، پیٹ پر ہاتھ رکھے وہ بے ساختہ اس جان لیتے اٹھتے درد پر کرائی۔ شیر دل کے سامنے کی جانب متوجہ تھا، اس کی سسکی پر بے ساختہ اس کی جانب مڑا جو پیٹ پر ہاتھ رکھ کر زمین پر بیٹھی تھی۔
چہرے پہ درد کے اثر نمایاں تھے۔ دل زمین پہ گرتا دیکھ شیر دل لمحے میں فاصلہ بڑھاتا ہوا اس تک پہنچا۔ وہ کیسی ہے؟ ڈاکٹر کے باہر نکلتے شاہدین کی جانب لپکا۔ وہ ٹھیک ہے، مگر میں نے اس دن بھی کہا تھا وہ کمزور ہے، ان کا خاص خیال رکھے۔ اس کنڈیشن میں اگر آپ سب نے سیریس نہیں لیا تو جو ہوگا آپ لوگ اس کے ذمہ دار ہوگے، ڈاکٹر نے سختی سے کہنے پر شیر دل لب بھی جیا۔ وہ اسی کی وجہ سے اس جگہ پر پہنچی تھی۔ کیوں تھی اس کی ذات ایسی؟ آخر وہ اپنے نزدیک لوگوں کو قدر ذیت دیتا تھا اور موت کی جانب چلے جاتے تھے۔ کیا وہ ہوش میں آ گئی ہے؟ یہ سوال شیر دل کے ساتھ کھڑے پارسا کے والد نے کیا، جس پر وہ سر ہلا آگے بڑھ گئیں۔ میری بیٹی، ارد گرد بھی مت بھٹکنا۔ شیر، میں جان لے لوں گا تمہاری، اپنے رتبے کا کوئی خیال کر لے دے۔ وہ شدید غصے کے اور ضبط کے باعث بولے۔ تو کیوں نہیں روکا تھا اس نام نہاد میرے باپ کو؟ کہا تھا میرا وجود نہیں اس قابل، وہ مر جائے گی، بتایا تھا نا آپ کو۔ نہیں میں اس قابل، تو کیوں زبردستی کی؟ آپ ساتھ گھر والوں نے سے دور لے جاؤ۔ دیوار پر زور سے ہاتھ مار کر بولا۔ شیر دل نے بمشکل اپنا غصہ کا کنٹرول کیا۔ میری بیٹی کی جان لے لو۔ شیر دل کو پیچھے کی جانب دھکیلتے بے بسی سے بولے۔ پارسا، شیر دل کے سینے پہ دھڑکتا ہوا دل ہے چاچو، مجھے بے بسی کے کس بہانے پر لا کھڑا کیا آپ سب نے؟ اس وقت نے، اس قسمت نے سب برباد کر دیا۔ مجھے جانا ہے، مگر پارسا کی حفاظت کس کو سونپ کر جاؤں؟ وہاں سالہ شاہ اکیلا لڑ رہا ہے اور میں یہاں بے بس ہوں۔ بلا کے دل کا غبار لفظوں کے ذریعے باہر لے ہی آیا۔ وہ چپ ہو گئے۔ آخر کیا کہتے؟ اس کی آنکھوں کی سرخی اس کے اندر ہی اندر پنپتے ہوئے وہ درد کی گواہی تھی۔ شیر قسمت سے لڑنا تمہارے بس میں نہیں ہے، وہی تمہاری لمبی زندگی کی دعا کر سکتی ہے۔ مت دور کرو اس سے خود کو، مت چھینو اپنا سکون، خود قسمت کے سپرد کر دو۔ اللہ نے تمہارے لیے بہتر سوچ رکھا ہوگا۔ اسے دور مت ہو، لے آؤ، واپس لے آؤ۔ وہ نرمی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے بولتے ہوئے ایک بار پھر سمجھانے لگے۔ میں اسے سالہ شاہ کی حویلی چھوڑ کر جاؤں گا۔ مجھے اس حویلی میں رہنے والے اپنے نام نہاد باپ پر یقین نہیں ہے۔ ان کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر شیر دل نے انہیں پاس ہی بٹھا دیا۔ تم جو چاہے کرو، بس میری بیٹی کے چہرے پر مسکراہٹ لے آؤ۔ شیر دل کو دیکھتے بولتے ہوئے اپنا بجتا ہوا فون جیب سے نکال کر وہاں سے نکل گئے۔ وہ بمشکل خود میں اندر جانے کی ہمت جمع کر پایا۔ رات کی گہرائی 400 چھا چکی تھی۔ ایسے میں ڈھیلا سیاہ ٹراؤزر کے ساتھ ہی سیاہ رنگ کا فراک پہنے، سر پر دوپٹہ اوڑھے شیزہ کمرے سے باہر نکلی۔ آنکھوں میں نیند کی خماری کے باعث سرخی تیر رہی تھی، جبکہ گلاس وال سے ٹکرا کر آدھی چاند کی روشنی نے اس کے چہرے کی چمک بڑھا دی تھی۔ بے دھیانی میں چلتی ہوئی اچانک کسی چیز سے ٹکرائی۔ بے اختیار اس کا پیر پھسلا اور وہ سامنے کھڑے شخص کی شرط دبوچ گئی۔ اچانک ہوئی افداد پر وہ سنبھلی نہ تھی، جبکہ ایک بازو اس کی کمر کے گرد لپٹا گیا۔ وہ بکھلا کر اس کے بازو کو اپنے ہاتھ سے پیچھے لے جا کر ہٹانے لگی۔ جب اچانک اس شخص کے ہاتھ پر ہاتھ رکھتے ہوئے چونکی۔ وہ اس کا لمس پہچانتی تھی۔ ذکوان! سرگوشی کی صورت الفاظ سے نکلے۔ چھوڑیں! وہ اس کی خوشبو سے اس کی موجودگی پہچان گئی تھی، تبھی اسی گرفت میں چلنے لگی۔ تم سگریٹ کا دھواں تھوڑی ہو جس کو چھوڑ دو، تم سگریٹ کی مانند ہو۔ جب تک مجھ میں پوری کی پوری اتر نہ جاؤ تب تک چھوڑنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ بیوی! گرفت سے مضبوط کرتے ہوئے ذکوان نے اسے پوری طرح سے خود سے لگا لیا، جبکہ وہ شیزہ اندھیرے میں تھی، پوری طرح اس کے جواب پر شرمندہ ہوئی۔ وہ اچانک پوری طرح بکھلا گئی، کیوں نہ کہ ذکوان کا ہاتھ رینگتا ہوا اس کی گردن تک پہنچ چکا تھا۔ آپ کیا کر رہے ہیں؟ بکھلاہٹ میں وہ ہکلا کر بولی۔ ذکوان کی گہری مسکراہٹ کی وجہ بنی۔ اب وہ کچھ پیچھے کو ہو کر صوفے سے لگ کر کھڑا تھا، جس کے باعث اب اس کا چہرہ روشنی میں تھا۔ اپنی بگڑی ہوئی بیوی کو سدھار رہا ہوں۔ چہرے پر آئی لٹوں کو کان کے پیچھے گھسیٹتا ہوا ذکوان شوخ انداز میں بولا۔ ذکوان پلیز! اس کے ہاتھوں کی گرفت میں اپنا ہاتھ محسوس کرتی وہ جی جان سے کانپی۔ اس وقت تمہیں کیسا علم ہوا کہ میں آ گیا ہوں؟ میری ہی راہ تک رہی تھی تم؟ اسے کچن کی جانب جاتا دیکھ کر وہ چونکا، پھر بھی اسے تنگ کرنے سے باز نہ آیا۔ مجھے سونے جانا ہے۔ اپنا ہاتھ اسی گرفت سے چھڑوانے کی کوشش میں ناکام ہوئی۔ چلو، مجھے بھی سکون کی نیند لینی ہے۔ اس کے گرد بازو باندھ کر ذکوان اپنے کمرے کی جانب چلنے لگا، جبکہ شیزہ کے پیر من بھاری ہو رہے تھے۔ مجھے نہیں جانا۔ اس کا بازو خود پر ہٹاتے ہوئے وہ دور ہوتے بولی۔ بیوی فکر نہ کرو، اس قدر گرا ہوا بھی نہیں ہوں۔ اس کی شرٹ کو پکڑ کر اپنی جانب کھینچتی بے حد سنجیدگی سے بولا گیا، جبکہ وہ ذکوان کا سنجیدہ چہرہ دیکھتی رہ گئی۔ اس کا ایسا کوئی مطلب نہیں تھا، وہ بس اس سے خوفزدہ ہو رہی تھی۔ میرا ایسا مطلب نہیں تھا۔ اس کے چہرے پر رقم باز سنجیدگی دیکھ کر بولتی ہوئی ذکوان کو بہت معصوم لگی۔ تو پیر جھک کر اسے بازو میں بھرتے ذکوان نے سنجیدگی برقرار رکھی، جبکہ وہ اس کی اچانک افداد پر بکھلا گئی۔ پلیز نیچے اتاریں۔ ذکوان کمرے میں داخل ہوتے ساتھ دروازہ پیر کی مدد سے بند کر گیا، جبکہ شیزہ اب رو دینے کو تھی۔ ذکوان کے سامنے اسے اپنا آپ بے بس محسوس ہو رہا تھا۔ اچھا بس رونا مت،
اس کی بھیگی آنکھوں کو دیکھتے ذکوان نے اسے بیڈ پر لے جا کر بٹھا دیا۔ اس کے جوتے اتار کر وہ کمفرٹ میں گھس گئی۔ سر سے پاؤں تک وہ کمفرٹ میں ہی تھی۔ وہ اس کی تیزی پر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ جھلی بیوی جھک کر کمفرٹ کے قریب ہو کر بولتے ذکوان نے اسے ایک بار چھیڑا اور پھر ہٹ گیا۔ وہ اس کی سانسیں خشک کر چکا تھا۔ کچھ دیر بعد فریش ہو کر چینج کر کے باہر نکلتی ذکوان نے اسے یوں ہی کر کمفرٹر میں دبکے ہوئے دیکھا۔ اس کے وجود پر نگاہ گاڑے دوسری سائڈ آ کر قریب ہی لیٹ گیا۔ شیزا نے بھاگنے کی کوشش کی مگر وہ اس کو سینے سے لگائے اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ ریلیکس، کان کے قریب سرگوشی کرتے ذکوان نے نرمی سے کہا اور پھر وہ کتنی ہی دیر اسے پرسکون کرنے کو انگلیاں چلاتا رہا، یہاں تک کہ کچھ ہی دیر میں اس کی بھاری سانسوں نے اس کی گہری نیند میں ہونے کی گواہی دے دی، کیونکہ وہ من پسند وجود اس کے پاس تھا، بے حد قریب اس کے حصار میں۔ دل کیا کر رہی ہو؟ لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ پارسا کو کھڑا دیکھ شیر دل اچانک اس کی جانب لپکنے لگا جب وہ اپنی کلائی پاس پڑے کٹر پر رکھ گئی تھی۔ آگے مت بڑھئے گا شیر دل، بھیگی سرخ آنکھوں سے دیکھتی وہ چیخی جبکہ وہ چونچ چلانے پر وہیں رک گیا۔ کیا کر رہی ہو دل؟ وہ لگ جائے گا تمہیں۔ وہ اس پل بے بسی کی انتہا پہ تھا۔ وہ اس پل شیر دل کیفیت سمجھ نہیں سکتی تھی۔ لگ جانے دیں، آپ کو کیا فکر ہے میں مروں یا جیوں، میرا بچہ رہے یا نہ رہے۔ وہ اس قدر زور سے چلائی کہ ضبط کی مٹھیاں بیچ گیا۔ پارسا ضبط مت آزماؤ میرا، پھینکو اسے نیچے، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سخت لہجے میں بولتے شیر دل نے اپنا ذالی انداز اپنایا۔ آپ سے کوئی برا نہیں۔ کٹر کی گرفت بڑھتی رہی اور وہ درد سے چلائی۔ پارسا خدارا لگ جائے گا۔ وہ بے بسی کے انتہا پہ تھا، اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ کٹر کو ایک پل میں اس کی زندگی سے الگ کر دے، مگر نہیں، وہ اس پل کو سننے کے موڈ میں ہی نہیں تھی۔ کیوں یہ جھوٹی فکر دکھا رہے ہیں؟ محبت نہیں ہے پارسا میں دل، آپ ایک چھوٹے انسان ہیں، محبت نہیں کرتے آپ مجھ سے۔ بری طرح روتی ہوئی وہ اس پر شیر دل کو اپنی سی آپے سے باہر لگی، جبکہ بازو پر زور پڑنے پر اس کا کچھ حصہ کٹ لگنے سے خون بہنے لگا۔ پارسا دل، میں عشق کرتا ہوں تم سے، عشق کرتا ہوں، پلیز۔ گھٹنوں کے بل زمین پر گرتے شیر دل نے اپنا آپ آج اپنی بیوی کے سامنے جھکا لیا۔ وہ جو کبھی کسی کے سامنے نہیں جھکتا تھا، اپنی بیوی کے سامنے جھک گیا۔ جس کو اللہ نے اسی قسمت میں لکھا تھا وہ اپنی محبت کے سامنے ہار گیا۔ وہ گڑ گڑا کر اپنی زندگی سے زندگی مانگ رہا تھا۔ شیر دل جو ہمیشہ دوسروں کو جھکانا جانتا تھا، آج اپنے دل کے لیے گھٹنوں کے بل گر کر اپنی محبت اس کے قدموں میں ڈال گیا، جبکہ اس کے ایسے طرح پر وہ سکتے کی حالت میں آ گئی۔ کتنے پل وہ خاموش رہی جبکہ کٹر ہلکی حد گرفت زمین پر گر گیا، اور یہ وہی لمحہ تھا جس کا شیر دل کو انتظار تھا۔ لمحے میں فاصلہ مٹاتے شیر دل نے وہ کٹر اٹھا کر دور اچالا اور اگلے ہی پل پارسا کا گلا پکڑ لیا اور کول نگاہیں گاڑے ہوئے تھا۔ جانتی بھی ہو کون ہوں میں، کس کے سامنے یہ حرکت کی تم نے؟ چبا چبا کر لفظ بولتے ہوئے شیر دل نے نہ جانے خود پر کیسے ضبط باندھا، ورنہ اس کا بس نہ چلا وہ اس لڑکی کو مار کر خود بھی مر جاتا۔ پارسا کے دل میں وحشت سہنے قابل نہیں ہو تم۔ لڑکے سی گردن پکڑ کر سامنے کرتا کے چہرہ لال کر دیا۔ اس قدر وحشی انداز پر وہ کراہ کے رہ گئی۔ دل چاہ رہا ہے ابھی اسی وقت تمہیں کسی قید میں ڈال دوں۔ کچھ پل تم نے مجھے رکھا۔ وہ نہیں جانتا تھا اس کی بات سچی ہونی تھی، جبکہ وہ اس کے انداز اور لب لہجے پر کچھ نہ کہہ سکے، بس خاموشی سے اسے دیکھتی گئی، آنکھوں سے بہنے والے آنسو اب وہ نرمی سے صاف کر رہا تھا۔ اگلے ہی پل وہ جھکا اور ان آنکھوں کو باری باری بوسہ دے گیا۔ میرا ٹیڈی بیئر، اس کے گالوں کو چومتے محبت سے بولا، جبکہ پارسا ناراضگی سے چہرہ پھیر گئی۔ جب مر جاؤں تو پھیر لینا رخ، ابھی صرف مجھے محسوس کرو۔ وہ اس قدر شدت سے بولا کہ جھٹکے سے چہرہ موڑ کر گئی اور اگلا لمحہ ناقابل یقین تھا۔ وہ اسے سینے پر مکے مارتی اپنا غصہ اس پر اتارنے لگی۔ آئی ہیٹ یو، آئی ہیٹ یو، سسک کر بولتی وہ اس کی شرٹ مٹھیوں میں جکڑے سینے پر سر ٹکا گئی، جبکہ شیر دل اس کے گرد باندھے اسے ریلیکس کرنے لگا۔ طوفان ختم ہو گیا تھا تو میں آ جاؤں؟ اپنے والد کی آواز پر وہ جھٹ سے شیر دل سے پیچھے ہٹی، جبکہ اس کا یوں پیچھے ہٹنا شیر دل کو برا لگا، مگر وہ چپ رہا۔ تبھی اگلے ہی پل وہ اندر داخل ہوئے۔ ان دونوں کو دیکھتے کچھ کھانے پینے کا لایا گیا سامان وہیں رکھ کر پارسا کے قریب آئے۔ کیسا ہے میرا بیٹا؟ وہ تھک کر بیڈ پر بیٹھی تو وہ اس کے پاس آ کر پوچھنے لگے۔ پلکیں جھپک کر جواب دیتی وہ تکیے سے پشت لگا گئی، جب کہ وہ صاف شیر دل کی گراہیں محسوس کر سکتی تھی، تبھی پہلو بدل گئی۔